परसों औरंगाबाद से होती है, पूरे महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं ये सिलसिला जारी है। तो कहीं न कहीं इसे लगाम लगनी चाहिए, इसे ब्रेक लगना चाहिए। तो इसके लिए ये मीटिंग रखी गई है। इंशाअल्लाह आपके भी मशवरे आएंगे और सदारती खिताब में कायद मिल्लत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद नूरी साहब क़िबला अपने मुफीद मशवरों से नवाजेंगे। इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। दुआ है कि मौला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। देखिए एक मरतबा नारा आप लगा लें, नारा तकबीर, तो जज्बा हमारा कुछ बेदार हो जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाथ उठा के नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कायद मिल्लत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़े मुफीद मशवरे से नवाज रहे थे। अब बगैर किसी तमीदी गुफ्तगू से हज़रत अल्लामा मौलाना अकमल ग्यावी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मुफीद मशवरों से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ों के दरमियान लबकुशाई की जुर्रत कर रहा हूँ, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। हमारे दरमियान एक से एक फसीहुल लिसान मुक़र्रिर जवाबार हैं और मेरा नाक़िस मशवरा ये है कि जब भी नशिस्त होती हो, कोई भी नशिस्त, तो नशिस्त में अपना मबलग़ इल्म या फिर वो तकरीर की जलाली है वो नहीं होनी चाहिए। नशिस्त जो जब भी हो हमको गैर सीखना चाहिए कि हमें मीटिंग में कैसे शरीक होना है और उसके बाद में कैसे गुफ्तगू करनी है और एक दूसरे की राय जाननी चाहिए। ये मौका देना चाहिए क्योंकि हम में जितने लोग हैं सब एक एक शमा है। जब सारी शमा मिल जाती है तो रोशनी बढ़ जाती है, इसलिए हमें मशवरे का हुक्म दिया गया है। तो ये मेरा एक नाक़िस मशवरा है। अल्लामा सईद नूरी की क़यादत में ये मस्जिद बुलाई गई और नाक़िस मुबारकबाद है शकील रज़ा साहब के। उन्होंने इस थोड़े वक्त में अच्छे खासे उलमा की तादाद को इकट्ठा कर लिया और हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। यूँ तो फितरे बहुत से उठ रहे हैं और उठेंगे, लेकिन सर जो फितना उठा है वो कादियानियत का और हर तरफ गुस्ताखियों का दौर दौरा है। मुझे मौलाना अबुल हसन नूरी साहब की बात से बड़ा इत्तेफाक है। मौलाना अब्बास साहब की गुफ्तगू से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हम में कमी है और हम अपने अवाम से कटते जा रहे हैं। बात यह है कि हम सिर्फ चंद किताबें रट लेते हैं जो तक़रीरों की है और वही हम तक़रीर कर गुजर जाते हैं और आवाम के असर से वो बात गुजर जाती है और पल्ले भी नहीं पड़ती। ये बहुत ये आलमिया है, वक्त का आलमिया है। असल में हम आलिम है ही नहीं, ये बात है। हमारी जमात में जो लोग हैं इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र बरकत अता फरमाए, जो काम के हैं। बकिया सब यूँ ही एक खाना पूरी के तौर पर, जैसे मैं कम आया शख्स हूँ, बस सिर्फ मुसल्ले में उम्मत संभाल लिया है, लोगों की नमाज़ पढ़ाई और अलग हो गए हज़रात। तो मैं गुजारिश करूँगा कि मैं मौलाना अज़मतुल्लाह मिसबाही से कि वो अपनी थोड़ी गुफ्तगू से नमाज में एक से हैं। मौलाना अली हसन है और मौलाना हसीब अहमद साहब हैं। सब आगे हो जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक लंबे वक्त से
موقر علماء کرام کے نظریات، ان کے احساسات اور ان کے خیالات کو ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں نکل کر سامنے بھی آئی ہیں جس کا احساس صرف ہم کرتے تھے اور اپنے دلوں میں اس کو دبا کر کے رکھتے تھے، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، معاشرے علماء کے اندر اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ فقط ایک چیز عرض کر کے میں یہاں سے رخصت ہونے کی اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں وہ ہم تمام حضرات کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ماضی قریب ہو یا ماضی بعید، اکابرین اہل سنت نے بہت عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں، اور ان کارناموں کے انجام دینے کے پیچھے ان کا رعب و داب یہ کار فرما نہیں تھا جو آج اکثر و بیشتر داعیان دین کی گھٹی میں پل گیا۔ ہم کام تو کرتے ہیں مگر طریقہ کار اور طریقہ گفتگو، انداز تکلم اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگ سامنا کرنے کی جرات اور جسارت نہیں کر پاتے۔ حضور آپ سے ملت علیہ رحمت و رضوان سے متعلق ایک واقعہ مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے یاد آیا، میں اسی کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اس چیز کی برکت ہمیں بھی عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے۔ سرکار آپ سے ملت علیہ رحمہ یہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے تلمیذ رشید تھے، اور جب آپ کی فراغت ہوئی تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بریلی شریف میں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کو طلب کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا آپ نے فراغت حاصل کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کہیں مدرسے میں لگا دوں، اور اس کے لیے میں آپ کی خاطر مبارک پور کا انتخاب کرتا ہوں۔ تو حافظ ملت علیہ رحمہ نے برملا جواب دیا تھا کہ حضور میں نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جملہ تھا سرکار حافظ ملت کہ میں نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ آج آپ یہ بات کہہ کے دیکھیے کیسے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، مگر اللہ والوں کی نگاہیں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں نوکری کے لیے بھیج ہی نہیں رہا ہوں، میں تو تمہیں خدمت دین کے لیے بھیج رہا ہوں، میں تو تمہیں خدمت دین کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جب یہ جملہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا تو سرکار حافظ ملت نے تسلیم کر لیا، مبارک پور آئے، الجامعۃ الاشرفیہ کو قائم فرمایا، اور ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے مخلصانہ طور پہ کام کیا تو آج ان کے کام کے اثرات پوری دنیا میں سر چڑھ کر کے بول گئے۔ ہمارا اخلاص ہمارے حجرے کے در پہ دم توڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خادم دین سمجھیں۔ اگر دنیا ہمیں نوکر کہتی ہے تو کہتی رہے، اگر دنیا ہمیں نوکر کہتی ہے تو کہتی رہے، آپ تو اپنے طور پہ اپنی ذات کے لیے یہ فیصلہ کر لو کہ میں خادم دین ہوں، اور جب آپ یہ فیصلہ کریں گے تو آپ کے کاموں کے اندر اخلاص بھی اللہ عطا فرمائے گا اور برکتیں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اور آپ یہ چاہیں کہ میں قدم اٹھاؤں تو روپیہ ملے،
جو آئے وہ چائے لے کر کے آئے، بلائے تو گاڑی لے کر کے آئے، ریٹرن کرے تو نذرانہ دے، تو پھر تو یہ دن دیکھنا ہی جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ خدا تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذاتی اعمال میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات ابھی ذہن میں آئی، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہماری جماعت کا ہر فرد سربراہ جماعت بننا چاہتا ہے۔ کوئی بھی ہے، کسی بھی حیثیت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حیثیت دی ہے اس حیثیت سے آپ کام کیجئے، اللہ قبول فرمائے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم جناب والا مولانا صاحب ہیں تو ہم کسی مفتی کے قدم پہ لات رکھنے کی کوشش کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ تو یہ انکساری کا جو مادہ ہے یہ بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس چیز کا فقدان بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ یہاں بہت سارے ایسے علماء بیٹھے ہوں گے جو حالات کی مار کھا کر کے صرف یہ سوچ کر اپنے حجروں میں بیٹھ گئے ہیں کہ بس اب مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، اب مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، بس بیٹھے رہنا ہے۔ اور یہ احساس ان کے قلب و جگر کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے ہی میدان میں کام کرنے والے بعض افراد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، ان کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مخلصانہ اقدام ہوگا تو برکت اللہ ضرور عطا فرمائے گا، اس پہ ہمارا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان۔ خدا قدیر توفیق خیر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اکمل صاحب نے ابھی جو فرمایا کہ جلسے کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور میٹنگوں کی نوعیت الگ ہوتی ہے، میں ایک مرتبہ گورنر کے پاس جانا ہوا تھا، چند لوگ ساتھ میں تھے، میں نے گھڑی دیکھا 9 منٹ میں 6 لوگوں نے گفتگو کیا تھا۔ گورنر کے سامنے 9 منٹ میں 6 لوگوں نے گفتگو کیا تھا۔ ایک بات آپ نے کہی، ایک بات انہوں نے کی، ایک بات انہوں نے، سب اس طریقے سے بول کے سب لوگوں نے بات بھی کر لیا اور بہت جلدی وہ میٹنگ بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں پر باتوں کا ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور میٹنگیں جو ہیں وہ جلسے کا رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ میں یہاں پر آ کے بیٹھا تو عارف بھائی کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ خیریت تو ہے، کہاں پر ہیں؟ اتفاق سے باہر رہنا ہوا، دوپہر میں ایک میٹنگ تھی مسجد بلال میں، وہ بھی ناموں سے رسالت کے تعلق سے تھی، یہاں پر بھی آپ حضرات اسی عنوان سے یہاں پر تشریف لائے، اور مجھ کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر علماء کی ایک بڑی تعداد ہے اور الگ الگ جگہ سے ان کا تعلق ہے، الگ الگ گروپ سے ان کا تعلق ہے، مگر یہ اس نام میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ اس نام پر اتنے علماء نہیں بلکہ پوری امت کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ناموس رسالت کے نام پر جتنا بڑا کام کرنا چاہیں ہم اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں جو بھی اقدام کر سکتے ہیں کریں۔ عارف بھائی کا بھی فون آیا، اس سے پہلے بھی ایک صاحب کا فون آیا کہ خیریت سے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بمبئی میں کسی نے فتنہ پیدا کرنے کے لیے کچھ رومر، کوئی افواہ اڑایا ہے، اس وجہ سے فون آ رہے ہیں کہ خیریت ہے۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، میرے مرشد کا شعر ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں۔ اگر ناموس رسالت کے نام پر ہم لوگوں کی قربانیاں ہو گئی تو اس سے بڑھ کے ہماری اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ آج جو وہاں پر فیصلہ ہوا، یہ ہوا کہ رضا اکیڈمی ایک شعبہ قائم کرے تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے، اور اس قسم کی جو بھی بات آئے وہاں پر تنخواہ دار آدمی مقرر کیے جائیں کہ جو
اس کیس کو اس مسئلے کو فالو کریں. یہاں ہم لوگ جاتے ہیں ایف آئی آر وغیرہ کروا لیتے ہیں, 100-200 آدمی جاتے ہیں, ایف آئی آر ہو جاتی ہے, پھر اس ایف آئی آر کا کیا ہوا کوئی چیز ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہے. آج ایک وکیل صاحب بھی مولانا عباس صاحب نے بلوا لیا تھا, وہ وکیل صاحب آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں ابھی کارروائی ہوگی. تو 3-4 لوگوں کو بھیجا گیا اور اس کے اندر آج ہی سے انہوں نے کارروائی شروع کر دیا. تمام پوسٹ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ خط لکھا جائے گا, نوٹس دی جائے گی. تو یہ کام وکیلوں کا ہے. اگر ہم لوگ اپنے طور پر ایک آدھ وکیل ہائر کریں اور یہ کام قانونی طور پہ کریں تو بہت زیادہ مؤثر ہوگا. ابھی کل بلکہ 2 دن پہلے قاری عبد الرحمن صاحب کے وطن کے قریب میں کوئی رہنے والا مشرک ہے, اس نے فیس بک پر سرکار کی شان میں بھی گستاخی کی اور ام المومنین کی شان میں بھی گستاخی کی. اب اس کا نام بھی ہے, پتہ بھی ہے, فون نمبر بھی ہے. تو جب اس قسم کے لوگ جن کی نشاندہی ہو جائے تو ان کے لیے قانونی کارروائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم لوگ اپنے طور پر قانونی کارروائی کریں, اچھا کوئی چیز ہم لوگوں کو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے تمام ان مراحل سے وہ گزر چکے ہیں. کس موقع پر کیا کام کرنا ہے, اگر ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھ لیں تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کس موقع پر کیا کیا کرنا ہے. کوئی چیز نہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. دور صحابہ سے لے کے آج تک گستاخان رسول کے ساتھ امت نے کیا کیا, صحابہ نے کیا کیا, وہ تمام نمونے ہمارے پاس موجود ہیں. لہذا آپ حضرات سے صرف یہ گزارش ہے, میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے مجھ کو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ نے اس مشن میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے اور بڑا درد عطا فرمایا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے نام پر پوری امت کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنا اوڑھانا بچھونا اس کو بنا لیں تو دنیا بھی ہماری روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری روشن ہو جائے گی, ہماری مغفرت کا ذریعہ ہی بن جائے گا. لہٰذا آپ حضرات چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کر کے جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو اپنی طاقت کے مطابق اس پر کام کریں, ورک کریں. آپ یہاں پر نوجوان علماء ہیں, ان کو بول دیں کہ دیکھو بیٹا, دیکھو مولانا صاحب یہ مسئلہ آیا ہے, یہ چیز ہے, اس کو دیکھو. وہ وکلاء سے رابطہ قائم کریں, پولیس والوں سے رابطہ قائم کریں, کمپلینٹیں دیں, ایف آئی آر درج کروائیں, مقدمات کریں. جو کچھ بھی یہاں پر ہم رہ کر لیگل طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے. اور میں اب جلدی نکلنے کی بھی اس میں تیاری میں ہوں کہ وہاں سے بار بار فون آ رہا ہے کہ جلدی آئیے جلدی آئیے. تو اگر اجازت ہو تو صلاۃ والسلام پڑھ لیا جائے اور محفل کو ختم کر دیا جائے.